अमाल 3 बाब को देखते हैं। खुदा बाप के नाम में, बेटा और रूह कुद्स के नाम से। खुदावंद तेरा शुक्र हो। अब पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बैठा देखते थे। वो वहां बैठा रहता था। वो हर रोज हैकल के दरवाजे पर बैठा रहता था, जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांग सके। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में आते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर नजर की और पतरस ने उससे कहा, तुम हमारी तरफ देखो। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद पर उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, उसने कहा कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूं। वो नाम जो तमाम नामों से आला है और जो आसमान जमीन पर मौजूद तमाम नामों से बालातर है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे हुक्म देता हूं कि उठ खड़ा हो और चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए और वो कूद के खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ और कूदता हुआ और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में चला गया। और सब लोगों ने उसे चलते हुए देखा और चलता फिरता देखकर, खुदावंद की हम्द करते देखकर हैरान हुए। अब मैं भी बहुत सी चीजों से मुंह मोड़ूंगा। आप सब कहें कि यही वक्त है कि मैं इस दरवाजे से दूर हो जाऊं। अपने मसाइल से मैं अब इसे खत्म करता हूं। और फिर उन्होंने उसे पहचाना कि वो ठीक हो गया है और ये शख्स वही है जो हैकल के दरवाजे पर बैठता था। और उस माजरे से जो उस पर वाक़ई हुआ था हैरान रह गए और वो वाकई उस आदमी को देखकर दंग रह गए। मैं नहीं जानता कि यहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो इस इंतजार में है कि उनके साथ कुछ गैर मामूली हो। आप तमाम लोग मसाइल के जिस दरवाजे पर भी बैठे हुए हैं, आज यस्सु के नाम में आपको इस दरवाजे से हटा दिया जाएगा। हमने अभी कलाम पढ़ा है और वक्त की कमी की वजह से मैं जल्दी से इस पे बात करना चाहूंगा, ठीक है? क्योंकि खुदाबंद ने मुझे भेजा है कि मैं आपको बताऊं। अब वक्त है, आप सब कहें कि अब वक्त है कि आज रात हम उस दरवाजे से हट जाएंगे। आज रात बहुत कम लोग हैं जो वाकई ऐसा करना चाहते हैं। आप एक बहुत बड़ा काम देखेंगे। मेरे बाप की बादशाहत के फरिश्ते आपके लिए यहां मौजूद हैं। और अब हम उस कहानी की तरफ देखते हैं और समझते हैं कि यहां पर क्या हुआ है। हम ये समझ सकते हैं कि बनी नौ इंसान की यही हालत। आप सब भी कहें बनी नौ इंसान। मेरी बात गौर से सुने कि बनी नौ इंसान की हालत ही उन्हें पस्त करती है और उन्हें मजबूर करती है और पस्त करती है और मजबूर करती है कि वो जिंदगी के मसाइल के दरवाजे पर बैठें। बनी नौ इंसान के जवाल के बाद से ही जवाल के जरिए से ही इंसान मसाइल के दरवाजे तक पहुंचा है। कोई बात नहीं, ठीक है। जवाल के सबब से ही वो गुनाह के दरवाजे पर बैठा हुआ है। जवाल के सबब से ही वो बीमारी के दरवाजे पर बैठा हुआ है।
زوال کے سبب سے ہی وہ ناکامی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سب بھی کہیں زوال کے سبب سے۔ زوال کے سبب سے ہی وہ مایوسی کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جی ہاں، زوال کے سبب سے میں اس جگہ پر خداوند کے مسا کو محسوس کر سکتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ کیا مجھے بدروحوں کو نکالنے کے بعد کلام کو جاری رکھنا چاہیے، اب میں نہیں جانتا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ہمیشہ کلام ہی کیوں دینا پڑتا ہے، آؤ بدروحوں کو نکالتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، آؤ میرے ساتھ دعا کرو۔ اور زوال سے ہی آدمی اپنے مسائل کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ زوال کے بعد سے ہی آدمی اپنی حد بندی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ آدمی مایوسی اور ظلم کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی لیے انسان ناکامیوں کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ لیکن پاک روح کے مسا کے وسیلہ سے میں نے یہ نبوت کی ہے کہ ناکامیوں کے جن دروازوں پر بھی آپ بیٹھے ہیں وہ یسوع کے نام سے آپ کی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ میں کچھ محسوس کر سکتا ہوں، میں کچھ محسوس کر سکتا ہوں۔ آپ سب کہیں کہ زوال کے بعد سے ہی انسان تاخیر کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنی زندگی میں تاخیر کا تجربہ کیا ہے؟ پریشان نہ ہو، آج وہ تاخیر یسوع کے نام سے آگ میں بھسم ہو جائے گی۔ آپ سب کہیں کہ میری زندگی میں مزید کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ انسان پسماندگی کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سب کہیں زوال سے ہی، زوال سے ہی خواتین و حضرات، انسان غربت کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ غربت، الجھن اور وہ مصیبت کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس بات کو دعا میں رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جانیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزوں کو جانیں اور انہیں کبھی نہ بھولیں کہ یسوع مسیح اس لیے آیا تاکہ وہ ہمیں دشمن کے تباہ کن اور خوفناک دروازے سے ہٹا سکے۔ جن دروازوں کی میں نے بات کی ہے وہ آپ کا حصہ نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ کبھی آدم کا حصہ نہیں تھا اور آج یہ آپ کا بھی حصہ نہیں ہے۔ یسوع کے نام میں وہ دروازے جو کچھ بھی ظاہر کر رہے ہیں، میں اس گیٹ کو ہٹاتا ہوں۔ آپ سب بھی کہیں کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے، یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ جی ہاں، آپ تمام لوگ جو اجتماعی طور پر دور بیٹھے ہیں، جی ہاں، آپ اجتماعی طور پر دور بیٹھے ہیں۔ اجتماعی دوری میرا حصہ نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ 6 فٹ دور بیٹھے ہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ اپنے سیدھے ہاتھ کو اٹھائیں اور اسے اپنے سر پر رکھیں اور 3 مرتبہ کہیں کہ یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ 1 2 3 چلیں، یہ میرا حصہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ آپ کا حصہ نہیں ہے۔ شیطان، ہم اپنی ہر مشکل میں شیطان کو دوش دیتے ہیں۔ ہم غلطی کرتے ہیں لیکن ہم اپنی مصیبتیں خود کھڑی کرتے ہیں۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں اور پھر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ لیکن یہ آپ کا حصہ نہیں ہے۔ یسوع اس لیے آیا تاکہ وہ آپ کو حدود کے دروازے سے ہٹا سکے۔ وہ سب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یسوع کے خون میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ کو ناکامی کے دروازے سے ہٹا سکے، مایوسی کے دروازے سے ہٹا سکے۔ کیا آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں؟ آپ سب بھی کہیں شیطان، سنیں۔ جب یسوع آیا تو اس آدمی کے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ اب ذرا اس کہانی کو یاد کریں۔ اب بائبل مقدس کہتی ہے کہ یہ شخص اپنی ماں کے پیٹ سے ہی معذور تھا۔ ہاں، کیا وہ اپنی زندگی میں ایک دن چل پڑا؟ ہاں، وہ مایوسی کے ساتھ پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد مایوس تھا۔ وہ اپنی حدود کے ساتھ پیدا ہوا۔ ہاں، وہ ہر طرح کی مایوسی کے ساتھ پیدا ہوا۔ لیکن ایک دن، سب کہیں ایک دن،
خداوند کے پاس ایک خاص وقت مقرر ہے جس سے آپ کے حالات بدل سکتا ہے۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ تیسرے پہر میں، اور کیا میں آپ سے تیسرے پہر کے متعلق بات کر سکتا ہوں؟ میں نے یسوع کے نام میں یہ نبوت کی تھی کہ آج رات ہمیں تیسرے پہر کا تجربہ حاصل ہوگا۔ میرے خدا، آج رات تیسرے پہر میں یہ وہ وقت ہے جب میری نبوت پوری ہوگی۔ میں تیسرے پہر میں، ہاں آپ بیٹھ جائیں، مجھے کلام سنانے میں مشکل ہو رہی ہے۔ سنیے، ایک آدمی ہر روز وہاں بیٹھا کرتا تھا، بلکہ اس وقت تک وہ پہلے ہی 40 سال کا ہو چکا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں ہر روز اس کے 40 سال کیسے ہوں گے؟ وہ کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ بھی کہیں کہ کچھ نہ ہونے کے برابر، لیکن آپ اپنے پڑوسی کو بتائیں کہ یہ آپ کا حصہ نہیں ہے۔ دوسری آیت کیا کہتی ہے؟ لوگ جنم کے لنگڑے کو، اچھا مجھے ایک مرتبہ پھر سے کلام کو پڑھنے دیں۔ یہاں دیکھیں، ایک بار پھر سے ہم پہلی آیت کو دیکھیں گے، صرف اس لیے کہ ہم پچھلی کہانی کو تر و تازہ کر سکیں۔ یہاں پر پطرس اور یوحنا دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے۔ اچھا ہم یہاں دیکھتے ہیں، یہ آدمی جو لنگڑا ہے وہ وہاں بیٹھا ہے، اس کی زندگی میں کچھ بھی کام نہیں ہو رہا، اسے ناکامیوں کا سامنا ہے۔ اچانک سے انہوں نے ایک مرتبہ پھر اسے ہیکل کے اس دروازے پہ بٹھا دیا جو خوبصورت کہلاتا ہے۔ اب وہ اس گیٹ سے بہت اچھی طرح واقف تھا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اسے ہر روز وہاں پر چھوڑ کر آتے تھے۔ اب اسے دیکھیں، بائبل مقدس اس آدمی کی درجہ بندی کرنے میں بہت محتاط ہے۔ اس لنگڑے آدمی کی، آپ سب بھی کہیں کہ معذور آدمی، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ جنم سے ہی لنگڑا تھا۔ ایک دن میں نے خدا سے یہ سوال کیا کہ کیوں؟ کیا یہ ایک معقول سوال ہے؟ ہاں، ایسا کیوں؟ یہ آدمی پیدائشی سے کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوسرے لوگ اس آدمی کو اس دروازے پر بٹھایا کرتے تھے۔ دیکھیے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، نہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ آدمی آپ کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ آدمی آپ کا اور میرا نمائندہ ہے یسوع مسیح کے آنے سے پہلے۔ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ وہ کھوئے ہوا کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ اس دنیا میں ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو ہیکل سے باہر ہیں۔ وہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی امید کھو چکے ہیں۔ یہ عام آدمی، یہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو خدا کے گھر سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہیکل سے باہر کھڑا تھا۔ ہاں یا نہ؟ میں چاہتا ہوں آپ بھی اس بات کو جانیں۔ اب اسے دیکھیں، یہ آدمی ان چند لوگوں کی بھی نمائندگی کرتا ہے جو کلیسیا میں ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے متعلق تھوڑا سا پس منظر پیش کرتا ہوں۔ ایک بات جو میں جانتا ہوں، وہ یروشلم میں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غالباً یہودی تھا۔ جی ہاں، ابراہم کا بیٹا، پھر بھی وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کلیسیا کے لوگ، خدا کے فرزند وہاں موجود ہیں، پھر بھی وہ گیٹ پر بیٹھا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ آدمی ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہے جن سے شیطان نے ان سب کی شناخت کھو کر رکھ دی ہے۔ یہاں بائبل مقدس اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ وہ ابراہم کی نسل ہیں، وہ ابراہم ہی کی برکات
حاصل کریں گے۔ اس آدمی کو ابراہیم کی برکات ملنے والی تھی، وہ اپنی زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر تیسرے پہر میں کہتا ہوں کہ تیسرے پہر میں، اور خداوند نے کہا کہ بہت ہوا۔ خداوند نے مجھے اس تیسرے پہر میں کسی کے لیے بھیجا ہے۔ آج رات یہ کسی کے لیے وہ تیسرا پہر ہوگا یسوع کے نام میں۔ آج میں یہاں کسی سے مخاطب ہوں، آج یہاں پر یہ کسی کا تیسرا پہر ہے۔ آپ لوگ جو پوری دنیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا تیسرا پہر ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تبدیلی کی گھڑی ہے، یہ وہ گھڑی ہے جہاں آپ کی مایوسی ختم ہو جائے گی، جہاں آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ سب کہیں نامہ تیسرا پہر۔ کیا میں کلام کو جاری رکھوں؟ اب سنیں سنیں سنیں، وہ اسے اس دروازے پہ بٹھا دیتے۔ آپ سب بھی کہیں ٹھیک ہے۔ وہ دروازہ جو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ شاید وہ خوبصورت ہے، ہاں؟ نہیں، وہ باہر سے خوبصورت لگتا ہوگا، لیکن وہ دروازہ اس آدمی کے مسائل کی نمائندگی کرتا تھا۔ بالکل، کچھ لوگوں کی زندگی شاید اچھی دکھائی دیتی ہوگی، شاید روشن دکھائی دیتی ہو، شاید بہت لطف اندوز ہو، بظاہر تو ان کی زندگی شاید بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہو، لیکن اندر سے وہ ہر قسم کی مشکلات سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ خوبصورت ہے۔ آپ سب بھی کہیں خوبصورت۔ کیا میں کچھ بتا سکتا ہوں؟ یہ لفظ خوبصورت، یہ لفظ ایک یونانی لفظ ریسیو سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں سے ہمیں ہوریسیو کا لفظ نکلا ہے۔ یہ خوبصورت یونانی لفظ ہے۔ اب یہ لفظ ہوراسیو، آپ سب کہیں ہوراسیو، کہیں سب ہوراسیو۔ اور اب یہ لفظ، اب دیکھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحیح وقت یا موسم۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پھلنے پھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ سب بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہوریسیو کا مطلب ہے کہ تبدیلی کا وقت ظاہر ہو چکا ہے۔ دوسرے الفاظ میں، کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتا ہوں کہ جس دن انہوں نے اسے وہاں پر رکھا، وہ آخری دن یسوع مسیح وہ مسا، بائبل مقدس کہتی ہے کہ پترس اور یوحنا وہاں پر آئے۔ وہ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ وہ یسوع کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ مسا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے جوا مسا کے سبب سے توڑا گیا۔ وہ پاک روح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس آدمی کو اس کا کیا حل بتایا؟ میں یسوع کے نام میں یہاں پر موجود تمام کو مسائل کا حل پیش کرتا ہوں۔ میں تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہوں۔ سب کہیں پترس اور یوحنا، کہیں پیٹر اور جان۔ بائبل کہتی ہے کہ پترس اور یوحنا دعا کے وقت، یعنی تیسرے پہر، ہیکل کو جا رہے تھے۔ جی ہاں، دعا کے لیے تیسرے پہر۔ وہ آدمی ہیکل کے باہر بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ میرا موسم تبدیل ہونے والا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ہر روز وہ تبدیلی کے موسم کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسے خدا کے خادم کی ضرورت ہے کہ وہ آئے اور اس کی مدد کرے۔ میں ڈیلس آیا ہوں تاکہ کسی کی مدد کر سکوں۔ میں ڈیلس آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں۔ دیکھیں یہاں دیکھیں کہ اب آگے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں پترس اور یوحنا وہاں پر گئے، وہ وہاں پر گئے۔ آپ بھی کہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ یسوع مسیح اور پاک روح کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پاک روح کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ جیسے خدا کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے، زمین پر بھی ہو۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ وہاں جواب لاتے ہیں جہاں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں لوگ کچھ چیزوں سے گزر رہے ہیں، لیکن خداوند امریکہ میں بھی کام کر رہا ہے۔ وہ کلیسیا کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اپنے پڑوسی کو بتائیں، اپنے پڑوسی کو بتائیں، یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں۔
यीशु के नाम में आपके पास तमाम मसाइल का हल है। पतरस और यूहन्ना मसीह की नुमाइंदगी करते हैं और जमीन पर खुदावंद की ताकत की नुमाइंदगी करते हैं। वो खुदा की बुलाहट की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ पर मौजूद कितने लोग खुदा की बुलाहट में हैं, मैं देखना चाहूंगा, मैं आपके हाथ देखना चाहूंगा। खुदावंद आपको बरकत दे। वो उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जो उन तमाम लोगों की उम्मीद है जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। क्या मैं आपको बताऊं कि वो और किस चीज की नुमाइंदगी करते हैं? जो फराउन का सामना करने के लिए जाने वाला था और फराउन से ये कहने वाला था कि मेरे लोगों को जाने दो। वो यशवा की नुमाइंदगी करते हैं। ये उस वक्त तक नहीं था जब तक कि यस्सु ने ये नहीं कहा कि अब वक्त है कि हम उन अमालेकियों के पास जाएं, हम उन्हें दोपहर के खाने की तरह खाएंगे, आज हम इस जमीन पर कब्जा करेंगे। मैं यहां मौजूद तमाम लोगों के लिए नबूवत करूंगा, आप यस्सु के नाम में उस जमीन पर कब्जा करेंगे। वो कालिब और दबूरा की नुमाइंदगी करते हैं। आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। कालिब ने कहा, मैं शायद 80 साल का हो गया हूं, लेकिन मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं अब भी बहुत मजबूत हूं। ये पहाड़ मुझे दे दो, मैं उसे खुद पर ले लूंगा। मैं दुआ करता हूं कि आज कोई कालिब की रूह के मातहत आएगा और कहेगा कि मैं वो सब लेने वाला हूं जिसका खुदावंद ने वादा किया है। पतरस और यूहन्ना तमाम लोगों के लिए हल पेश करते हैं जो कि तकलीफ और मुसीबतों के दरवाजे पर बैठते हैं, और वो खुदावंद की नुमाइंदगी करते हैं ताकि वो तमाम चीजों को खोल सकें जो कि बंद हो चुकी हैं। आज मैं लोगों को यीशु के नाम में आजाद करूंगा। मैं उसी ताकत से ये सब कुछ करूंगा जो उनके पास थी। उसने कहा, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास उससे कुछ बेहतर है। मेरे पास कुछ ऐसा है जो चांदी से बेहतर है, वो सोने से बेहतर है। और मेरे खुदा, मैं चाहता हूं कि आपको वही चीज दूं जो सबसे नायाब है। जिस ताकत से उसने कहा, उसी ताकत से मैं भी कहूंगा। उसका नाम यस्सु है जो सब नामों में आला है। उसका नाम यस्सु है। आप ज़हन में रखें कि उसका नाम यस्सु है। बराए मेहरबानी आप सब लोग बैठ जाएं अपनी जगहों पर। सुने, वो खुदा की उस ताकत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो तमाम मसाइल का हल है। बिल्कुल, यहां पर कितने लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में काम हो और जिंदगी बेहतर हो। मैं भी ऐसे चाहता हूं। हम पाक रूह की ताकत से एक दूसरे को मजबूत करेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। सब मिलकर कहें, पतरस और यूहन्ना वो नुमाइंदगी करते हैं कि आपका मौसम बदले, और मौसम बदलेगा। वो इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि आपका तकलीफ के दरवाजे से हटने का वक्त आ पहुंचा है और आप तकलीफों से निजात पा चुके हैं। वो तीसरे पहर का हल पेश करने की नुमाइंदगी करते हैं। मैंने कहा, मैं तीसरे पहर के हल की नुमाइंदगी करता हूं। वो कहती है कि तीसरे पहर में अब ये देखें, आप कहते होंगे कि तीसरे पहर का किसी भी चीज से क्या लेना देना। हां, मैं आपको इस रुमाल के साथ मारूंगा। अब यहां पर आप ये देखें, मैं आपको पाक रूह की ताकत से जोड़ता हूं ताकि आप खुदा के तीसरे पहर के मुतालिक बेहतर तौर पर जान सकें। जब खुदावन तीसरे पहर में आता था तो देखिए कि वो क्या कहता है। आप सब भी मिलकर कहें कि तीसरा पहर। अब यहां पर मैं आपको इब्रानी कैलेंडर को देखे बगैर बताना चाहता हूं कि दिन का वो हिस्सा दोपहर के 3 बजे का था। दोपहर के 3 बजे तीसरा पहर होता था। ठीक है, दोपहर के 3 बजे तीसरा पहर होता था। ठीक है, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे होते हैं, और 9 बजे से 12 बजे तक मजीद 3 घंटे बनते हैं, तो 3 और 3 6 बनते हैं। फिर दोपहर 12 बजे से 3 तक मजीद 3 घंटे। अब आपके पास कुल कितने घंटे हो गए? 9 घंटे। अच्छा, तो तीसरा पहर
کیا ہے یا تیسرا پہر بائبل مقدس میں اتنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے کہ غلطیوں 3 باب میں کیا کہتا ہے، اس کی 13 آیت۔ وہ کہتا ہے مسیح ہمارے لیے جو لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تیسرا پہر نجات کی نمائندگی کرتا ہے، اور آپ کہتے ہوں گے یہ کیسے؟ بائبل مقدس متی کی کتاب میں کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے تیسرے پہر سے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا، اور تیسرے پہر تک ہر طرف اندھیرا تھا، اور تیسرے پہر میں اندھیرا ختم ہو گیا تھا۔ تیسرے پہر میں آپ کی نجات کو خریدا جا چکا تھا۔ تیسرے پہر میں شیطان کو شکست دی جا چکی تھی۔ دیکھیں شیطان نے شکست مان لی ہے۔ آپ سب بھی مل کر کہیں میری نجات کا وقت میرا تیسرا پہر ہے۔ میری نجات کا گھنٹہ وہ گھنٹہ ہے جس میں ہماری راست بازی کو خریدا گیا ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے وہ کیسے؟ 2 کرنتھیوں 5واں باب اس کی 21 آیت کو دیکھتے ہیں۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یہ دیکھیں دوپہر کے 12 بجے سے یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور یسوع نے ہمارے گناہوں کے درد کو خود پر لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اب دیکھیے یہ اس گھنٹے کی بات تھی جب ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور گناہ اپنے عروج پر تھا۔ اسے لعنتی ٹھہرایا گیا۔ 6 گھنٹے سے لے کر 9ویں گھنٹے تک لعنتی ٹھہرایا گیا، لیکن پھر 9ویں گھنٹے میں اس نے کہا تمام ہوا او میرے خدا، اور پھر تیسرے پہر میں اس نے کہا سب کچھ تمام ہوا۔ اس طرح اس نے ہماری نجات کو خریدا، اس نے ہماری راست بازی کو خریدا۔ یہ کس طرح ہوا؟ تیسرے پہر میں ہی اندھیرا ختم ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، کیا آپ تیار ہیں؟ تیسرا پہر فرشتوں کے دورے کی نمائندگی کرتا ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بائبل مقدس میں یہ کہاں پر ہے؟ اعمال کی کتاب اس کا 10 باب دیکھیے کہ وہ پہلی آیت میں کیا کہتا ہے۔ اعمال کی کتاب 10 باب پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کہ کیسریا میں کرنیلیس نام ایک شخص تھا۔ وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا جو اطالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، اور یہودیوں کو بہت فراخ دلی سے خیرات دیتا، اور ہر وقت خدا سے دعا کرتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کے قریب، کون سا گھنٹہ؟ کون سے پہر؟ اس نے تیسرے پہر کے قریب اس نے رویا میں صاف صاف دیکھا، اور خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند یہ کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات خدا کے حضور پہنچی، اور تیسرے پہر میں فرشتے آپ کے پاس آئیں گے تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ آپ نے جن چیزوں کے لیے دعا کی ہے وہ پوری ہو چکی ہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ آپ کو مل چکا ہے۔ آپ نے جس چیز کے لیے رو کر التجا کی ہے آپ کو اس کا جواب مل گیا ہے۔ آپ نے خداوند سے جو کچھ بھی مانگا وہ آپ کو مل چکا ہے۔ سب کہیں تیسرا پہر۔ تیسرے پہر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ آپ کی مسلسل ناکامیوں اور آپ سب کے حالات کے بدلنے کے درمیان فیصلہ کن عنصر ہے۔